अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल खून बहा बेस्ड नावल, बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। रूड है ये हीरो बेस्ड नावल है और बहुत ही इमोशनल नावल, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद है। तो लिसनर्स चलते हैं एपिसोड नंबर 6 की जानिब। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, अब क्या ये इंतकाम मैं खुद से लूँगा। नहीं, इसके इर्द गिर्द गूंजा, जब नहीं तो फिर मैं यशार लाला के खून का बदला तुमसे क्यों ले रहा था। हीर, मैं क्यों इस कदर गिर गया था कि खुद को। एक्सक्यूज मी सर। नर्स की आवाज़ पर यशब अपने आंसू पूछता पीछे हटा। मुझे ये इंजेक्शन देना था इन्हें हूँ। वो सार हिलाता कमरे से निकल गया। नर्स ने हैरत से खड़ूस से यशब खान की यह हालत देखी। लगता है काफ़ी मोहब्बत है अपनी बीवी से। हैरत से गुस्से के अलावा भी कुछ आता है। वैसे रोमांस करते हुए कैसा लगता होगा नाजमा। नर्स होंठ पर उंगली रखे सोचने लगी। खड़े खड़े फोत हो चुकी हो क्या। आमना ने रूम में एंटर होकर उस पर तंज किया। अरे नहीं, मैं तो बस वार्ड में राउंड लो जाकर तुम्हारी ड्यूटी है वहाँ, पता है मुझे, मेरी उस्तानी मत बनो। डॉक्टर रजिया ने इंजेक्शन लगाने का भेजा था मुझे, जहाँ तो क्या लगा दिया। आमना ने भवें उचकाए। लगा रही हूँ, लगा कर जल्दी ड्यूटी पर आओ। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं जो तुम्हारी आधी ड्यूटी भी मैं ही दूँ। वो कहकर वापस मुड़ गई। आ रही हूँ अभी। नाजमा ने मुंह बिगाड़ते हुए हाथ सीधा करके उसकी पुश्त पर लानत भेजी और हीर के बाजू से वेन टटोलने लगी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी। हीर ने आंखें खोलने पर मेहरू को खुद पर झुके पाया और फिर जी हूँ उसने आहिस्ता से सर हिलाया और फिर चलो थोड़ी थोड़ी हिम्मत से उठो, मैं तुम्हें सूप पिला दूँ। मेहरू ने उसे सहारा देकर तिरछा सा बिठाया और सूप पिलाने लगी। 3-4 चम्मच लेने के बाद हीर ने मजीद सूप पीने से मना किया। थोड़ा सा और पी लो। नहीं भाभी, बस बहुत हो गया, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओके, लिटा दूँ फिर। नहीं भाभी, ऐसे ही ठीक हूँ, वो मदब सा बोली। और बीबी जान भी आने का कह रही थी मगर मैंने मना कर दिया। डॉक्टर रजिया ने शाम तक डिस्चार्ज करने का कहा है। मेहरू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हीर खामोशी से कुछ भी कहे सुना बिना सामने दीवार को देखती रही। हीर। चंद मिनट के बाद फिर से मेहरू ने पुकारा। हीर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। हीर, जो हो गया उसे भूल जाओ। देखो, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होकर रहता है, इसलिए तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला और दे देगा। भाभी, मुझे नींद आ रही है। मेरी की बातों के जवाब में वो बस यही कह पाई। अच्छा, लेट जाओ फिर। मेहरू ने आगे बढ़कर उसे लेटने में मदद की और उस पर चादर दुरुस्त करके पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। हीर ने लेटकर अपनी आंखें नम आंखें मूंद ली। मेहरू अफसुर्दगी से हीर के कपकपाते होंठों और पलकों पर सजी नमी को देख रही थी कि वो जाग रही है, बस मुझसे बात न करने की वजह से बहाना ढूंढ रही थी। नर्स ने यशब के आने पर ही कमरे से निकलकर मेहरू को फ़ोन किया था। 20-25 मिनट के बाद मेहरू ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। यशब कुछ कहे बिना नजरें चुराता हुआ बाहर चला गया। रात को हीर 1-2 बार होश में आई थी मगर गनूदगी में अब दोबारा सुबह होश आया था। डॉक्टर रजिया ने चेकअप के बाद शाम तक डिस्चार्ज करने का कहा था। शाम को मेहरू ड्राइवर के साथ ही हीर को वापस हवेली ले आई थी। बीबी जान ने बहुत पुरअसर और ठहरे हुए लहजे में हीर को समझाया और हिम्मत दी। मेहरू इसे मेडिसिन देकर यशब के कमरे में छोड़कर चली गई थी। हीर खामोशी से छत को घूर रही थी जब बालकनी का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। हीर जानती थी कि कौन होगा, इसलिए उसने सख्ती से आंखें मींच ली, यूं जैसे अब ना खोलने की कसम खा ली हो। यशब शकिस्ता कदमों से चलता बेड के पास आया और हीर ने आंखों के साथ अपनी सांस भी बंद कर ली। हीर, वो आहिस्तगी से बोला। हीर, फिर से पुकारा। हीर की तरफ से खामोशी पाकर वो झुका और लब उसके माथे पर रखे। उस लम्स पर हीर ने कर्ब से आंखें खोलकर यशब आफरीदी की आंखों में देखा तो बिना किसी खौफ के देखती चली गई। हीर ने यशब आफरीदी के लम्स पर कर्ब से आंखें खोली। कैसी तबीयत है अब। वो शर्मिंदा सा बोला। जिंदा हूँ। ऐसे मत कहो हीर। तो और फिर मैं हीर नहीं हूँ। और फिर मुझे माफ़ कर दो। यशब उससे माफ़ी मांग रहा था। किस बात की माफ़ी। हान, आप तो हक पर थे ना। वो तंजिया हुई। मैं मानता हूँ मैं गलत था और बहुत गलत, मैंने बहुत गलत किया। अब क्या फ़ायदा, अब तो हो चुका जो होना था। वैसे भी जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। मैं कौन सा यहाँ खुशियाँ समेटने आई थी जो खुशी रास आती मुझे। हीर, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैं हर किस नहीं चाहता था कि हमारा बच्चा, हमारा मतलब हमारा नहीं यशब खान, सिर्फ मेरा था बच्चा। अगर होता भी तो आप वो सब न करते जो कर चुके थे। वो चीखना चाहती थी मगर आंसुओं की वजह से उसकी आवाज़ खट खट कर निकल रही थी। मैं जानबूझकर क्यों करूँगा ऐसा हीर। ये सब गलती से, मैं क्यों मान लूँ ये सब गलती से हुआ। वो उसकी बात काटती बोली।
جب میں یہاں چلاتی رہی کہ شمس لالا نے یہ شار خان کا جان بوجھ کر نہیں، کسی دشمنی میں نہیں بلکہ غلطی سے ہوا، تو آپ نے مانی تھی میری بات؟ جو میں مانوں، کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ بے بسی سے کہتا اپنی بے بسی بے گناہی کا یقین دلانا چاہ رہا تھا۔ اس دنیا کا کوئی بھی مرد کچھ بھی کر سکتا ہے ہاں، چاہے وہ باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میں ہر رشتے سے میں مرد کو جان چکی ہوں ہاں۔ مجھ سے بہتر کون جان پایا ہوگا کہ آپ مردوں کی اصلیت کیا ہے؟ جس کے باپ نے اسے بیٹے کے جرم میں بری کر دیا، جس کے بھائی نے اپنی غلطی کی سزا بھگتنے بھیج دیا، جس کے شوہر نے اپنے خون بہا میں آئی لڑکی کو سوا کچھ نہ سمجھا، اور جس کی اولاد اس دنیا میں آ کر نہ جانے کیا کرتی، اس کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا، بہت اچھا کیا کہ پہلے ہی ختم کر دیا، مجھے مزید اذیت سہنے سے بچا لیا۔ ہیر، ماما مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر بولا۔ ہیر تکیے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہیر، یشب نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ پلیز خان، مجھے چند دن شوق منانے کی اجازت دے دیں اور مجھے خود کو اگلے امتحان کے لیے تیار کرنے دیں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں خان، آپ کو خدا کا واسطہ چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ ابھی پہلی محبت کے بہت سے قرض باقی ہیں، ابھی پہلی مسافت کی تھکن سے چور ہیں پاؤں، ابھی یہ زخم تازہ ہیں، پھر یہ بڑھ جائیں تو پھر سوچیں گے، تمنا پھر سے جاگے گی، دوبارہ کب اجڑنا ہے۔ یشب کے پاس اب پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چند منٹ اس نے وہاں بیٹھ کر ہیر کی پشت کو دیکھا اور ایک دکھ بھری نظر اس کے ہچکیاں لیتے وجود پر ڈال کر لمبے لمبے ڈاگ پڑتا کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اب وہ مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری محبتیں بھی عجیب تھیں، میرا فیض بھی کمال تھا، کبھی سب ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ یشب دل میں ہی کہتا باہر نکل گیا اور ہیر کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا اسے ہاسپٹل سے گھر آئے، لیکن اس بات کے بعد ہیر نے دوبارہ یشب کو کمرے میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ اب بھی وہ آہستگی سے چلتی حال کمرے میں آئی تھی جہاں بی بی جان اور مہرو موجود تھی۔ وہ آہستہ سے آ کر ان کے پاس آ گئی۔ ارے ہیر، تم کیوں آ گئی؟ کچھ چاہیے تھا تو انٹرکام سے بتا دیتی۔ مہرو اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے تھا، میں کمرے میں رہ کر تھک چکی تھی، اس لیے خود ہی باہر آ گئی، وہ آہستگی سے کہتی ان کی طرف آئی۔ اچھا آؤ بیٹھو۔ مہرو نے اپنے ساتھ جگہ خالی کی۔ السلام علیکم بی بی جان۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے بی بی جان، ٹھیک ہوں۔ اب وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہوں، ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہی رہنا چاہیے بچے۔ مہرو، تم ہیر کو اپنے ساتھ ہی لے جانا، دل بہل جائے گا اس کا اور واپسی پر ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ جی بی بی جان، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، اور شاپنگ وہی کر لوں گی جا کر، اپنی بھی اور ہیر کی بھی۔ حدید کے لیے تو یشب کل بہت کچھ خرید لایا تھا۔ ہوں، جیسے مناسب سمجھو۔ وہ مسکرائی۔ ہیر لا تعلق سی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ ہیر، تم اپنی پیکنگ کر لینا، میں ہی کر دوں گی، پرسوں شام نکلیں گے۔ کہاں جانا ہے؟ لال حویلی، میرے مائکے۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی طے ہو گئی ہے اگلے ہفتے کی، اور ہم ایک ہفتے پہلے ہی جائیں گے وہاں۔ مہرو نے مسکرا کر اطلاع دی۔ جی؟ ہیر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہیر، تم چاہو تو کل جا کر اپنے گھر والوں سے ملانا، یشب کچھ نہیں کہے گا۔ بی بی جان نے اس کی مرجھائی ہوئی صورت کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بی بی جان، میرا دل نہیں جانے کو، میں باہر لان میں جا رہی ہوں۔ وہ آہستگی سے کہتی حال سے نکل گئی۔ تم نے پوچھا مہرو کہ کیسے گری تھی اس رات؟ نہیں بی بی جان، مجھے موقع نہیں ملا۔ مت پوچھنا، اب سنبھل جائے تو وقت کے ساتھ۔ وہ افسردہ ہوئی۔ نہیں جی، نہیں پوچھتی، میں چائے لاؤں آپ کے لیے؟ ہاں لے آؤ، پھر جا کر نماز پڑھوں گی، ابھی لاتی ہوں۔ مہرو مسکراتی ہوئی چائے بنانے کچن کی طرف چلی گئی، اور پھر مہرو باہر لان میں جا کر بیٹھ گئی اور کچھ ٹائم اکیلے گزارنا چاہتی تھی۔ انہیں لال حویلی آئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر وہاں آ کر بھی ہیر کی حالت پر کچھ اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ ویسے ہی گمسم سی تھی، اور ابھی وہ اس کمرے میں جو اسے ایز اے گیسٹ دیا گیا تھا، اکیلی ہی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب مہرو کمرے میں آئی تو ہیر، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ باہر سب لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی ہیں اور تم یہاں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھی ہو۔ مجھے گیت گانے نہیں آتے بھابھی، تو کون کہہ رہا ہے گیت گاؤ؟ سنو اور انجوائے کرو بس۔ چلو اب اٹھو جلدی سے، میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، چینج کرو، چلو میرے ساتھ۔ بھابھی آپ میرا اتنا خیال مت رکھا کریں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ افسردہ مسکراہٹ سے بولی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم کس قابل ہو اور مجھے کیا کرنا ہے، سمجھی؟ اب اٹھو جلدی سے۔ وہ ڈپٹتی ہوئی کبٹ کی طرف بڑھی۔ اور یہ والا سوٹ بہت اچھا لگے گا تم پر، کیا خیال ہے؟ مہرو نے یلو اور ریڈ کنٹراسٹ کا سوٹ نکالا۔ وہ کل ہی اپنی اور ہیر کی ساڑی شاپنگ کر آئی تھی۔ ہیر نے جانے
سے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنی پسند سے ہی اس کے لیے ڈریسز بھی لے آئی تھی۔ اچھا ہے تو پھر اٹھو اور اٹھ کر پہنو اسے۔ مہرو نے ہینگر سے اس کی طرف بڑھایا اور ہیر ہینگر تھام کر چینج کرنے چلی گئی تھی۔ بڑے سے ہال میں لڑکیاں گول دائرے کی شکل میں بیٹھی تھی، درمیان میں ڈھولک رکھی تھی جسے ایک لڑکی بڑے ماہرانہ انداز میں بجا رہی تھی، باقی لڑکیاں ارد گرد بیٹھی ڈھولک کی تھاپ پر تالیاں پیٹتی ہوئی گیت گانے میں مصروف تھیں۔ ہیر بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ تالی بجانے لگی۔ اسے شمس لالہ کی شادی یاد آئی جب حویلی میں کتنی رونق تھی اور ہیر کو اکلوتی بہن ہونے کے ناطے کچھ ایکسٹرا پروٹوکول دیا گیا تھا۔ کتنا ہلکا ہلا گلا کیا تھا سب لڑکیوں نے مل کر۔ وہ بوجھے دل سے ہلکی ہلکی تالی بجا رہی تھی جب حدید اس کے پاس آ کر چاچی آپ کو کلیپنگ کرنی نہیں آتی کیا؟ چاچی، اس نے ہیر کی خاموشی پر بازو ہلا کر متوجہ کیا۔ ہوں ہاں کیا ہوا؟ کچھ کہا؟ ہیر چونک کر سیدھی ہوئی۔ آپ کیسے کلیپنگ کر رہی ہیں؟ میں سکھاؤں آپ کو کلیپنگ کرنا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہوں، ہیر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ دیکھیں۔ حدید نے دونوں ہاتھوں کو زور سے ایک دوسرے پہ مار کر پرجوش انداز میں تالی بجائی۔ ایسے اب آپ کریں۔ ہیر نے ابھی اسی انداز میں دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر مارے مگر کچھ خاص جوش نہیں۔ اوہو ایسے نہیں چاچی، اس نے سر پر ہاتھ مار کر پھر سے تالی بجانے کا عمل دہرایا۔ اوکے، اب کی بار ہیر نے اس کو مکمل فالو کیا۔ گڈ، اب آ گئی آپ کو بھی، اب ایسے ہی بجائیں آپ۔ وہ خوش ہوا۔ اتنے زور سے بجاؤں گی تو میرے ہاتھ دکھنے لگ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں رات کو آپ کے ساتھ سوؤں گا تو دبا دوں گا۔ حدید نے فوراً اس کے خدشے کا حل بھی پیش کر دیا۔ ہیر اس کی بات پر دل میں مسکرائی اور اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ میرا بچہ، اس نے جھک کر حدید کے بالوں کا بوسہ لیا۔ چاچی مجھ سے فرینڈ شپ کریں گی؟ ضرور کروں گی حدید، کیوں نہیں؟ اچھا چاچو کو مت بتائیے گا۔ پھر وہ رازداری سے بولا۔ کیا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ کیوں چاچی، یہی کہ ہم فرینڈز ہیں۔ اس نے ہیر کے کان کے پاس جا کر آہستہ سے بتایا کہ کوئی سن نہ لے۔ وہ کیوں؟ ہیر حیران ہوئی۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے فرینڈ بنانے سے۔ اسکول میں بھی میرا کوئی فرینڈ نہیں ہے، بس کلاس فیلوز ہی ہیں سب۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ فرینڈز کیوں نہیں بناتے؟ اور پوچھا تھا مگر انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی چھوٹا ہوں، جب بڑا ہو جاؤں گا تب بتائیں گے، اور تب تک صرف چاچو ہی میرے فرینڈ رہیں گے۔ ہوں، ہیر نے سر ہلایا۔ تو پھر ہماری فرینڈ شپ پکی ہے نا؟ بالکل، وہ مسکرائی۔ چلو پھر ٹھیک ہے۔ حدید نے ہاتھ کو پنچ مارنے کے انداز میں گول کیا۔ یہ کیا؟ ہماری فرینڈ شپ سائن ہے اور میں اور چاچو بھی ایسے کرتے ہیں۔ اوکے، پر مجھے کیا کرنا ہوگا اب؟ ہیر اس کی باتوں میں کافی بہل گئی تھی۔ آپ بھی ایسے ہی بنائیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کو ہلکا سا پنچ ماریں گے۔ او اچھا، ہیر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنایا۔ دونوں نے اپنا اپنا پنچ مارا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یشب نے ہیر کو دیکھا اور پھر بھابھی، میں اور حدید کچھ دیر باہر گھوم پھر آئے۔ ہیر نے کچن میں مصروف مہرو سے پوچھا، چلی جاؤ مگر کسی ملازمہ کو ساتھ لے کر جانا، کافی پیچیدہ راستے ہیں، بھول نہ جاؤ کہیں۔ اچھا بھابھی، ڈونٹ وری بھابھی، انہی پیچیدہ علاقوں کی پیداوار ہوں میں۔ ہیر لاپرواہی سے مسکرائی اور پھر جانتی ہوں مگر پھر بھی احتیاط ضروری ہے، مجھے تسلی رہے گی۔ ٹھیک ہے، بھیج دیں پھر کسی کو۔ ان میں سے بانو کو بھیجتی ہوں، تم کوئی موٹی شال اوڑھو، موسم بدل رہا ہے۔ جی بھابھی۔ ہیر کو اماں یاد آئیں، وہ بھی اسی طرح فکر کرتی تھی جس طرح مہرو بھابھی کرتی ہیں۔ ارے کیا ہوا ہیر؟ مہرو اس کے گالوں پر پھسلتے آنسو دیکھ کر آنچ دھیمی کرتی اس کے پاس آئی۔ بھابھی آپ بہت اچھی ہیں، وہ کہتی اس کے گلے لا کر رو پڑی۔ چند منٹ کے بعد مہرو نے اسے خود سے الگ کیا۔ اور پھر تم بھی بہت اچھی ہو، اس لیے تو تمہاری پرواہ کرتی ہوں۔ مہرو نے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر چلو اب جاؤ، پھر اندھیرا پھیل جائے گا، اور جلدی واپس آ جانا۔ جی۔ ہیر دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی باہر نکل گئی اور پھر وہ دونوں باہر کی طرف سیر کرنے چلے گئے۔ چاچی چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، حدید نے اچھلتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ اس وقت حویلی سے کافی آگے نکل آئے تھے۔ وہ واقعی کافی پیچیدہ ایریا تھا، پتھریلا، اونچا نیچا سا، سرسبز درختوں میں گھرا ہوا، بالکل جنگل جیسا۔ چھپن چھپائی تو لڑکیاں کھیلتی ہیں؟ ہیر نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ ہاں تو آپ اور بانو لڑکیاں ہی ہیں۔ ہیر اور بانو اس کی بات پر مسکرا دیں۔ پر آپ کیا کریں گے پھر؟ میں بھی آپ لوگوں کو کمپنی دینے کو کھیلوں گا۔ اس کے شرارتی انداز پر ہیر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت چلاک ہو تم، پہلے کیوں نہیں ملے مجھے؟ میں تو ملنا چاہتا تھا پر آپ اپنے روم میں ہی سے نہیں نکلتی تھی۔ وہ فوراً بولا، او سیڈ، چلو کوئی بات نہیں، اب تو مل چکے ہیں نا۔ ہیر نے اس کا ناک کھینچا۔ بس یس، چلیں اب گیم شروع کرتے ہیں۔ اوکے، پہلے آپ اور بانو چھپے، میں آپ دونوں کو ڈھونڈوں گا۔ اور پھر ہیر نے اپنی باری لگائی۔
اوکے چلو بانو ہم چھپتے ہیں۔ وہ بانو کا ہاتھ پکڑتا آگے کی طرف بھاگا اور زیادہ دور نہیں جانا، قریب قریب سے ہی چھپنا۔ اوکے چاچی، وہ بلند آواز سے کہتا کچھ فاصلے پر موجود درخت کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ کے بعد ہیر نے دونوں کو ڈھونڈ نکالا، پھر جو پہلے پکڑا جاتا اگلی باری دیتا۔ جو یوں ہی وقت گزرتا گیا جب ہیر نے گیم ختم کرنے کا اعلان کیا۔ نہیں، ایک لاسٹ بار، پلیز پلیز چاچی، آپ فوراً ہی مجھے ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ اب میں وہ اس طرح چھپوں گا جہاں آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گی۔ حدید نے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ حدید بیٹا دیر ہو جائے گی، دیکھو اندھیرا ہو رہا ہے۔ نہیں ہوتا اندھیرا، بس ایک آخری بار، پلیز پلیز پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ملتجی ہوا۔ اوکے دس از لاسٹ، اوکے ڈن۔ وہ ہیر کے مانے جانے خوشی پر اچھلا۔ چلو چھپو جلدی سے، اس نے آنکھیں بند کر رہی ہوں۔ ہیر کے کہنے پر اس کو بتائی گئی جگہ کے مخالف سمت بھاگا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہیر آنکھیں کھولی اس طرف گئی جس طرف اشارہ کیا تھا، مگر وہاں حدید نہیں تھا۔ ہیر کے قریب قریب سب جگہوں پر دیکھا مگر وہ اس طرف ہوتا تو ملتا نہ۔ اس نے فکر مندی سے آواز دی، حدید حدید کہاں ہو بیٹا؟ میں ہار گئی ہوں، تم جہاں بھی ہو آ جاؤ۔ مگر بے سود، حدید کہیں نہیں تھا۔ وہ پریشان سی واپس پلٹی اور پھر بانو، کیا ہوا ہیر بی بی؟ بانو اپنا جوتا لینے گئی تھی جو کھیلتے ہوئے گہرائی میں گر گیا تھا اور حدید نہیں مل رہا۔ بانو وہ حدید کیا ہوا حدید کو بابا؟ حدید بابا کو؟ وہ گھبرائی، نہیں پتہ نہیں کہاں چھپ گیا ہے، میں اتنی دیر سے آوازیں دے چکی ہوں مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روحانسی ہوئی، میں دیکھتی ہوں، بانو کہتی ہوئی آگے کی طرف چل پڑی۔ ہیر نے وہیں کھڑے کھڑے پھر سے کئی آوازیں دی مگر حدید کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیر بہت پریشان ہو گئی۔ چند منٹ کے بعد بانو بھی خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ ہیر بی بی اس طرف نہیں ہے حدید بابا، اب کیا کریں؟ او میرے مالک، یہ کیا ہو گیا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ بی بی جی حویلی چل کر بتاتے ہیں تاکہ نہیں، حدید کو لیے بغیر کیسے چلے جائیں ہم؟ تم رکو، میں یہاں ارد گرد دیکھتی ہوں۔ ہیر نے بانو سے کہا، میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ نہیں تم بانو یہیں رکو، اگر حدید یہاں آ گیا تو ہمیں نہ پا کر پریشان ہوگا۔ تم ایسا کرنا، اگر وہ آ گیا تو مجھے آواز دے دینا۔ جی بی بی۔ ہیر اسے نصیحت کرتی تیز سے قدم اٹھاتی پھر اسی طرف چلے گی جس طرف حدید نے اشارہ کیا تھا۔ وہ جھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر دیکھتی، بہت آگے نکل گئی تھی۔ اوپر سے اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا مگر اسے پرواہ کب تھی اس اندھیرے کی؟ وہ تو بس حدید کو تلاش کرنا چاہتی تھی، کر لینا چاہتی تھی جسے اپنی ذمہ داری پر ہی ساتھ لائی تھی۔ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے وہ مزید آگے سے آگے بڑھتی، نہ جانے کتنی دور آ گئی تھی مگر حدید پھر بھی نہیں ملا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، سر گھٹنوں پر رکھے اپنی ہی پھولتی سانسوں ہموار کرنے لگی۔ بانو ٹھیک کہہ رہی تھی، ہمیں واپس جا کر بتا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ لوگ حدید کو ڈھونڈ سکیں۔ کہیں رات کو ہیر نے لفظ رات پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ رات تو ہو چکی تھی، ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہیر کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اوہ میرے خدایا، میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس نے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پریشان ہو گئی۔ ماما میں کس طرف سے آئی تھی؟ اسے ہر راستہ ایک جیسا ہی لگ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ چاروں طرف گھنے درخت، جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے پتھر تھے۔ وہ دھڑکن سنبھالتی سامنے کی طرف بھاگی مگر تھوڑا آگے جا کر گہرائی تھی۔ وہ پھر سے پلٹی، اسی جگہ پر آئی جہاں سے بھاگی تھی اور اسے اپنے پیروں تلے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب کس طرف کو؟ وہ گھبرا کر کہتی، چاروں طرف گھوم کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد وہ التجائیہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتی دائیں جانب بھاگی۔ کچھ دور جا کر اسے لگا کہ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے وہ آئی تھی۔ اسی بات سے اس کی ہمت بڑھی تھی، وہ مزید تیز رفتاری سے بھاگنے لگی۔ ہیر کے کانوں میں جانوروں کی عجیب و غریب خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ میرے مالک رحم کر مجھ پر، وہ آواز بلند دعا مانگتی سامنے پڑے پتھر سے زوردار انداز میں ٹکرائی۔ اس تصادم میں جوتا ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کے انگوٹھے کا ناخن بھی اکھڑ چکا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ او ماں اللہ جی! وہ ہونٹوں پر دانت جمائے تکلیف پر برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند منٹ کے بعد ہیر نے اس اندھیرے میں اپنی پوری آنکھوں کو کھول کر زخم کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کا آدھا ناخن اکھڑ چکا تھا، آدھا ہلکا سا ساتھ جوڑا لٹک رہا تھا۔ ہیر نے درد کی شدت سہتے ہوئے اس آدھے ناخن کو بھی اکھاڑنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہاتھ ناخن کے پاس لے جا کر آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ ہونٹ پیچھے اور ناخن اکھڑنے ہی والی تھی کہ جب اوپر سے کوئی چیز اس پر گری۔ آ آ آ! ہیر کی پلک شغاف چیخ بے ساختہ تھی۔ بانو بے چینی سے ہیر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مزید کچھ انتظار کے بعد وہ گھبراہٹ سے ہاتھ مسلتی اسی طرف بڑھی جس طرف ہیر گئی تھی۔ ابھی وہ جھاڑیوں کے پاس ہی پہنچی تھی جب پیچھے سے حدید کی آواز آئی، بانو! وہ فاصلے پر کھڑا پکار رہا تھا۔ بانو اس کی آواز پر خوشی سے واپس پلٹی، اس تک آئی
حدید پاپا کہاں تھے آپ؟ میں اور ہیر بی بی کتنا پریشان تھی آپ کے لیے، ڈھونڈا بھی آپ کو پر آپ نہیں ملے۔ پر وہ پرجوش سی بولی، میں وہاں پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، مجھے چاچی کی آواز آ رہی تھی جب وہ مجھے پکار رہی تھی، حدید نے فخریہ انداز میں بتایا۔ تو پھر آپ سامنے کیوں نہیں آئے؟ بانو نے حیرت سے بولی، وہ ہر بار مجھے ڈھونڈ لیتی تھی نا، میں نے سوچا اس بار مشکل جگہ پر چھپوں گا، اور دیکھا وہ خود مجھے ڈھونڈ نہیں سکی، میں خود ہی آ گیا واپس۔ وہ خوش سے اپنی چلاکی بتا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا اب ہیر بی بی کو کون ڈھونڈے گا؟ چاچی بھی چھپ گئی ہیں کہیں؟ حدید اپنی سمجھ کے مطابق بولا، وہ آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی پر ابھی تک واپس نہیں لوٹی۔ بانو فکر مندی سے کہتی بلند آواز میں ہیر کو پکارنے لگی، ہیر بی بی، ہیر بی بی۔ وہ منہ کے گرد ہاتھوں کا گولا بنا کر پھر سے چلائی، چاچی چاچی۔ حدید بھی دیکھا دیکھی چلانے لگا۔ کئی بار چلانے کے بعد ہیر کا کوئی جواب نہ پا کر بانو حدید کا ہاتھ تھامتی تیز قدموں سے واپس لال حویلی کی طرف چل پڑی۔ بانو حدید کا ہاتھ پکڑے جب حویلی میں داخل ہوئے تو مؤذن عشاء کی اذان دے رہے تھے۔ وہ تیز قدم بڑھاتی جیسے ہی کمرے میں آئی تو وہاں موجود افراد کی نظر اس تک پہنچی۔ چاچو! حدید یشب کو دیکھ کر بانو سے بازو چھڑواتا اس کی طرف بھاگا۔ یشب نے اسے گود میں لیتے ہوئے چٹا چٹ پیار کر ڈالا۔ یشب اور بی بی جان شام میں ہی حویلی پہنچے تھے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی دیر کر دی، ہم سب پریشان ہو رہے تھے۔ ہیر کہاں ہے؟ مہر بانو کی طرف لپکتی ہوئی ایک ہی سانس میں بولی تھی، وہ مہرو باجی وہ۔ یشب بانو کی بوکھلاہٹ پر حدید کو گود سے اتارا اور اس تک آیا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ ہیر کہاں ہے؟ یشب کی گراہٹ پر بانو بنا رکے ایک ہی سانس میں اے ٹو زی ساری بات بتا گئی، جسے سن کر سب ساکت تھے۔ سب سے پہلے یشب کا سکتہ ٹوٹا، وہ آندھی طوفان بنے وہاں سے نکلا تھا۔ یشب مہرو پکارتی اس کے پیچھے بھاگی، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی جیپ جارحانہ انداز میں ریورس کر چکا تھا۔ مہرو تم اندر جاؤ، ہیر مل جائے گی انشاءاللہ، یہیں کہیں ہوگی وہ۔ زبیر خان، مہرو کا بڑا بھائی، نے اس پر سر پر تسلی کے انداز میں ہاتھ رکھا۔ جی لالا۔ وہ پریشان سی سر ہلاتی اندر چلے گی۔ زبیر خان نے زیاد خان، چھوٹا بھائی اور کچھ ملازموں کو ساری بات سمجھائی، جسے سمجھتے ہوئے سب سر ہلاتے آگے پیچھے اپنی جیپوں کی طرف بڑھ گئے تھے اور ہیر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ السلام علیکم لسنرز۔